अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। कुरान मजीद 8वां पारा वलौ अन्नना, तफसीर इब्न कसीर, तफहीम कुरान, मारिफ कुरान, तफसीर कुर्तुबी, रूहुल मानी के हवाले से। मोहतरम नाजरीन, कुरान मजीद के सिलसिला तफसीर में हम आज 8वें पारे का तफसीली मुताला करेंगे। ये पारा इंतहाई जामे और अहम मौज़ूआत पर मुश्तमिल है। इसमें तौहीद के ठोस दलाइल, इस्लाम के बुनियादी अहकाम, अंबिया की दावत की तारीख़ और इंसानी नफ्सियात का गहरा तज्ज़िया पेश किया गया है। 8वां पारा 2 अजीम सूरतों पर मुश्तमिल है। एक सूरतुल अनआम आयत नंबर 111 से आखिर तक, आयत 165। 2 सूरतुल आराफ आयत नंबर 1 से 87 तक। सूरतुल अनआम मक्की सूरत है जो एक ही रात में नाजिल हुई। सूरतुल आराफ भी मक्की सूरत है और कुरान की तवील तरीन मक्की सूरतों में से एक है। हिस्सा अव्वल सूरतुल अनआम आयत नंबर 111 से 165 तक। मौजू 1 मुशरिकीन का इसरार और अल्लाह का जवाब, आयत 111 से 113। सूरतुल अनआम आयत नंबर 111 वलौ अन्नना नज़्ज़लना इलैहिमुल मलाइकता व कल्लमहुमुल मौता व हशरना अलैहिम कुल्ल शैइन क़ुबुलम मा कानू लियुमिनू इल्ला अन यशा अल्लाहु। और अगर हम इनकी तरफ फरिश्ते भी उतार देते और मुर्दे भी इनसे बातें करते और हर चीज़ को इनके सामने जमा कर देते, तब भी ये ईमान लाने वाले न थे, मगर ये कि अल्लाह चाहता। मुशरिकीन ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतालबा किया कि वो फरिश्तों को बतौर गवाह ले आएं या मुर्दों को जिंदा करें। अल्लाह ताला ने फरमाया कि अगर ऐसा हो भी जाए तब भी ये लोग ईमान नहीं लाएंगे, क्योंकि इनके दिलों पर मुहर लग चुकी है। मौजू 2 शयातीन की साजिश और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तसल्ली, आयत 112 से 113। सूरतुल अनआम आयत नंबर 112 वकज़ालिक जअलना लिकुल्लि नबिय्यिन अदुव्वन शयातीनल इंसी वल जिन्नी यूही बादुहुम इला बादिन ज़ुख़रुफ़ल क़ौलि गुरूरन। और इसी तरह हमने हर नबी के लिए इंसानों और जिनों में से शैतानों को दुश्मन बनाया। वो एक दूसरे को चिकनी चुपड़ी बातें फ़रेब के तौर पर सिखाते हैं। हर नबी को शयातीन, ख्वा इंसानी हों या जिन्नी, दुश्मनी करते रहे हैं। ये अल्लाह की सुन्नत है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी गई कि आप अकेले नहीं हैं। तमाम अंबियाए कराम को यही सूरत हाल पेश आई। मौजू 3 6 बुनियादी अहकाम, कुरान की अखलाती दस्तावेज़, आयत 151 से 153। सूरतुल अनआम आयत नंबर 151 क़ुल तआलौ अत्लु मा हर्रम रब्बुकुम अलैकुम अल्ला तुश्रिकू बिही शैअन व बिल वालिदैनि इहसानन। कहो, आओ मैं तुम्हें वो चीज़ें पढ़कर सुनाऊं जो तुम्हारे रब ने तुम पर हराम की हैं, ये कि उसके साथ किसी को शरीक न करो और माँ बाप के साथ हुस्ने सुलूक करो। ये आयात कुरान मजीद की अहम तरीन आयात हैं जिनमें इंसानी ज़िंदगी के बुनियादी उसूल बयान किए गए हैं। ये आयात वसाया इस्लाम कहलाती हैं और इनकी हैसियत इस्लामी दस्तूर की बुनियादी दफ़ात जैसी है। इन आयात में ये 6 अहकाम बयान हुए हैं। 1 शिर्क से मुकम्मल इज्तिनाब, ये सबसे बड़ा गुनाह है। 2 माँ बाप के साथ एहसान, इनकी नाफरमानी न करें। 3 औलाद को मुफलिसी के डर से कत्ल न करें। 4 फवाहिश, ज़ाहिरी और पोशीदा बेहयाई से बचो। 5 किसी जान को नाहक कत्ल न करो। 6 यतीम के माल को नाजायज़ तरीके से न खाओ। इन अहकाम का ताल्लुक़ इंसान के तमाम ताल्लुक़ात से है, अल्लाह से ताल्लुक़, वालिदैन से, औलाद से, मुआशरे से और अपनी जान से। ये दरअसल इस्लामी अखलाकियात का खुलासा है। मौजू 4 सिराते मुस्तकीम का वाज़ेह रास्ता, आयत 153 व अन्न हादा सिराती मुस्तकीमन फत्तबिऊहु वला तत्तबिउस्सुबुला फतफर्रक़ बिकुम अन सबीलिही। और यही मेरा सीधा रास्ता है, बस इसी की पैरवी करो और दूसरे रास्तों पर मत चलो, क्योंकि वो तुम्हें अल्लाह के रास्ते से भटका देंगे। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाहु अन्हु ने रिवायत की है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ख़त खींचा और फरमाया, ये अल्लाह का रास्ता है। फिर दाएं बाएं खतूत खींचकर फरमाया, ये वो रास्ते हैं जिन पर शैतान बैठा है। मुस्नद अहमद। मौजू 5 हलाल और हराम के अहकाम, आयत 138 से 145।
مشرکین مکہ نے بعض جانوروں اور پیداوار کو اپنی طرف سے حرام یا حلال قرار دے دیا تھا، جیسے بحیرہ، صائبہ، وسیلہ، حام وغیرہ۔ اللہ تعالیٰ نے ان باطل تصورات کی تردید کی اور واضح فرمایا کہ حلال اور حرام کا اختیار صرف اللہ کو ہے۔ جانور کی قسمیں جو مشرکین مکہ نے بنائی تھیں: بحیرہ، وہ اونٹنی جس کا کان چیر دیا جائے، اسے چھوڑ دیتے تھے۔ صائبہ، وہ جانور جسے کسی نظر پر آزاد چھوڑ دیا جائے۔ وسیلہ، بکری جو پہلے جڑواں نر و مادہ جنے۔ حام، وہ سانڈ جس نے 10 بار نسل چلائی ہو۔ اللہ نے ان سب کی نفی کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ سب انسانوں کی بناوٹی باتیں ہیں اور اللہ پر جھوٹ باندھنا ہے۔ موضوع 6، خاتمہ سورہ انعام، انسانی خلافت کا فلسفہ۔ سورہ انعام، آیت نمبر 165۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ۔ اور وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنایا اور تم میں سے بعض کو بعض پر درجوں میں بلند کیا، تاکہ جو کچھ اس نے تمہیں دیا ہے اس میں تمہیں آزمائے۔ یہ آیت پوری سورت کا خلاصہ ہے۔ انسان اس زمین پر اللہ کا نائب ہے۔ دولت، اقتدار، ذہانت، صحت، یہ سب اللہ کی امانت ہیں اور قیامت میں ان کا حساب ہوگا۔ سورت کا اختتام اس انتباہ پر ہوتا ہے کہ اللہ بہت جلد بدلہ لینے والا بھی ہے اور بہت معاف کرنے والا، رحم کرنے والا بھی۔ حصہ دوم، سورۃ الاعراف، آیت 1 سے 87 تک۔ سورۃ الاعراف مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس میں 206 آیات ہیں۔ اس سورت کا مرکزی موضوع انسان کی آزمائش، شیطان کا سجدہ آدم سے انکار اور مختلف انبیاء کرام کی تاریخ ہے۔ موضوع 1، الف لام میم صاد، حروف مقطعات، آیت 1۔ سورۃ الاعراف، آیت نمبر 1۔ الف لام میم صاد۔ ان حروف کی حقیقی تفسیر اللہ ہی کو معلوم ہے۔ ایک رائے یہ ہے کہ یہ اللہ کے ناموں یا صفات کے ابتدائی حروف ہیں۔ دوسری رائے یہ کہ ان سے مراد اللہ کی کتاب کا اعجاز ظاہر کرنا ہے کہ یہ کتاب انہی حروف سے بنی ہے جن سے تم کلام کرتے ہو، پھر بھی تم اس جیسی ایک صورت نہیں بنا سکتے۔ موضوع 2، قصہ آدم و ابلیس، انسانیت کا پہلا امتحان، آیت 11 سے 25۔ سورۃ الاعراف، آیت نمبر 11۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ۔ اور یقیناً ہم نے تمہیں پیدا کیا، پھر تمہاری صورت بنائی، پھر فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو، پس سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے جو سجدہ کرنے والوں میں سے نہ تھا۔ یہ سورت کا انتہائی اہم حصہ ہے جو انسان کی پیدائش، شیطان کے تکبر اور جنت سے اخراج کی پوری داستان بیان کرتا ہے۔ ابلیس کے انکار کی وجہ قرآن نے خود بیان کی۔ اس نے کہا، میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے بنایا اور اسے مٹی سے۔ یہ تکبر تھا جو پہلا گناہ تھا۔ تکبر تمام گناہوں کی جڑ ہے کیونکہ پہلا گناہ بھی تکبر کا تھا۔ سورۃ الاعراف، آیت نمبر 12۔ قال ما منعك الا تسجد اذ امرتك قال انا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين۔ فرمایا، تجھے کس چیز نے روکا کہ تو نے سجدہ نہ کیا جب میں نے حکم دیا؟ اس نے کہا، میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے بنایا اور اسے مٹی سے۔ شیطان کی غلطی یہ تھی کہ اس نے اپنی عقل کو اللہ کے حکم پر ترجیح دی، جبکہ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے حکم کے سامنے عقل کو جھکا دیا جائے۔ یہ اطاعت اور تکبر کا فرق ہے۔ واقعہ جنت سے اخراج، سورۃ الاعراف، آیت نمبر 13۔ قال فاهبط منها فما يكون لك ان تتكبر فيها فاخرج انك من الصاغرين۔ فرمایا، تو یہاں سے اتر جا، یہاں تجھے تکبر کا حق نہیں، نکل جا، بے شک تو ذلیل ہونے والوں میں سے ہے۔ یہاں سے ایک اہم درس ملتا ہے، تکبر ہلاکت کا راستہ ہے۔ جس نے اللہ کے حکم کے سامنے گردن جھکائی وہ کامیاب ہوا، جس نے تکبر کیا وہ راندہ درگاہ ہوا۔ موضوع 3، شیطان کا عہد، انسانیت کی دشمنی۔ سورۃ الاعراف، آیت نمبر 16 سے 17۔ قال فبما اغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم حاكرين۔ اس نے کہا، جیسا تو نے مجھے گمراہ کیا ہے
میں بھی ان کے لیے تیرے سیدھے راستے پر ضرور بیٹھوں گا، پھر میں ان کے سامنے سے، پیچھے سے، دائیں سے اور بائیں سے آؤں گا۔ علماء نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا کہ شیطان کے حملوں کی 4 سمتیں بیان ہوئیں۔ سامنے سے مراد آخرت کا انکار، پیچھے سے مراد دنیا کی محبت، دائیں سے مراد دین میں فتنہ، بائیں سے مراد برائیوں کی ترغیب۔ اللہ کی رحمت سے اوپر اور نیچے کی سمت نہ ذکر کی، اوپر سے رحمت اترتی ہے اور نیچے سے سجدہ کیا جاتا ہے۔ موضوع 4، اصحاب اعراف، قرآن کا منفرد موضوع، آیت 46 سے 49۔ سورۃ الاعراف، آیت نمبر 46۔ وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ، اور ان دونوں کے درمیان ایک پردہ ہے، اور اعراف پر ایسے لوگ ہیں جو ہر ایک کو ان کی نشانیوں سے پہچانتے ہیں۔ اعراف ایک جگہ کا نام ہے جو جنت اور جہنم کے درمیان ہے۔ موضوع 5، قصہ نوح علیہ السلام، سورۃ الاعراف، آیت نمبر 59 سے 64۔ سورۃ الاعراف، آیت نمبر 59۔ لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، بے شک ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا، انہوں نے کہا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ نوح علیہ السلام نے 950 سال تک اپنی قوم کو دعوت دی۔ سورۃ العنکبوت، آیت نمبر 14۔ اس کے باوجود قوم نے انکار کیا۔ موضوع 6، قصہ ہود علیہ السلام اور قوم عاد، سورۃ الاعراف، آیت نمبر 65۔ سورۃ الاعراف، آیت نمبر 65۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ، اور عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا، انہوں نے کہا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، کیا تم ڈرتے نہیں؟ قوم عاد عرب کی ایک طاقتور قوم تھی جو احقاف کے علاقے میں آباد تھی۔ ان کی جسمانی طاقت اور عمارت سازی میں انہیں بڑا فخر تھا۔ اللہ نے ان پر ہوا کا عذاب بھیجا۔ قوم عاد کی تباہی 8 دن اور 7 راتوں تک جاری رہنے والی ہوا سے ہوئی، جس نے ہر چیز کو ریزہ ریزہ کر دیا۔ سورۃ الحاقہ میں اس کی مزید تفصیل ہے۔ یہ قوم اپنی طاقت میں غرور میں مبتلا تھی۔ قرآن ہمیں سکھاتا ہے کہ طاقت اللہ کی ناراضگی کے سامنے کچھ نہیں۔ موضوع 7، قصہ صالح علیہ السلام اور قوم ثمود، سورۃ الاعراف، آیت نمبر 73۔ سورۃ الاعراف، آیت نمبر 73۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آیَةً، اور ثمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا، انہوں نے کہا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے واضح دلیل آ گئی ہے، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، تمہارے لیے نشانی۔ ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی، معجزانہ طور پر ایک چٹان سے نکلی تھی۔ قوم کو حکم تھا کہ اسے چرنے دیں اور اس کے پانی سے نہ روکیں۔ جب انہوں نے ظلماً اسے ذبح کر دیا تو 3 دن بعد ان پر آسمانی عذاب آیا، زلزلے نے انہیں ہلاک کر دیا۔ اس واقعے میں قوم کی سرکشی اور اللہ کے نشانات کی تحقیر کا سبق ہے۔ موضوع 8، قصہ لوط علیہ السلام اور قوم سدوم، سورۃ الاعراف، آیت نمبر 80۔ سورۃ الاعراف، آیت نمبر 80۔ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ، اور لوط کو یاد کرو جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا، کیا تم ایسی بے حیائی کرتے ہو جو تم سے پہلے دنیا میں کسی نے نہیں کی؟ یہ ایک بہت اہم واقعہ ہے جو انسانی تاریخ میں پہلی بار اس گناہ کا ذکر ہے۔ قوم لوط نے مردوں سے بے حیائی کی جو فطرت کے خلاف تھی۔ اللہ نے ان پر پتھروں کی بارش کا عذاب نازل کیا۔ موضوع 9، قصہ شعیب علیہ السلام اور اہل مدین، سورۃ الاعراف، آیت نمبر 85۔ سورۃ الاعراف، آیت نمبر 85۔
وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ۔ اور مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا، انہوں نے کہا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے واضح دلیل آ گئی ہے، پس ناپ تول پوری کرو۔ حضرت شعیب علیہ السلام کو عرب خطیب الانبیاء کہتے تھے، کیونکہ ان کا انداز خطاب بہت مؤثر تھا۔ ان کی قوم کا بنیادی گناہ تجارت میں دھوکہ دینا اور ناپ تول میں کمی تھی۔ قرآن کا یہ سبق آج کی کاروباری دنیا کے لیے بھی اتنا ہی اہم ہے۔ اسلام نے تجارت کو اخلاق سے جوڑا ہے۔ جو تاجر ناپ تول میں کمی کرے، دھوکہ دے، وہ دینی اعتبار سے بھی گنہگار ہے۔ یہ اسلام کی اقتصادی تعلیم کی بنیاد ہے۔ اہم دروس اور تفسیری نکات۔ درس 1، توحید، تمام انبیاء کا مشترک پیغام۔ 8ویں پارے میں 5 انبیاء نوح، ہود، صالح، لوط، شعیب علیہ السلام کا ذکر ہے، اور ہر ایک کی دعوت کا آغاز یا قوم اعبدوا اللہ سے ہوتا ہے۔ یہ اسلام کا بنیادی اصول ہے کہ تمام انبیاء نے توحید کی دعوت دی۔ شریعت مختلف ہو سکتی تھی، لیکن عقیدہ ایک ہی تھا۔ درس 2، انسانی تاریخ اور قومی عروج و زوال کا قانون۔ قرآن تاریخ بیان نہیں کرتا، بلکہ تاریخ سے سبق دیتا ہے۔ جو قوم اللہ کے احکام مانتی ہے وہ عزت پاتی ہے، جو سرکشی کرتی ہے وہ تباہ ہوتی ہے۔ یہ سنت الہی ہے جو کبھی نہیں بدلتی۔ درس 3، شیطان کی چالیں، جدید تناظر۔ شیطان ہمیشہ انسان کو غرور، تکبر، مادہ پرستی اور اللہ کی نعمتوں کا ناشکرہ بناتا ہے۔ آج کے دور میں بھی یہی حربے استعمال ہو رہے ہیں، صرف شکل بدل گئی ہے۔ سوشل میڈیا، مادہ پرستی، نفسانی خواہشات، یہ سب شیطان کے نئے راستے ہیں۔ درس 4، تجارتی اخلاق، ایک معاشی پیغام۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی دعوت کا بڑا حصہ معاشی انصاف کے بارے میں ہے۔ اسلام نے تجارت کو اخلاق سے جوڑا ہے۔ جو تاجر ناپ تول میں کمی کرے، دھوکہ دے، وہ دینی اعتبار سے بھی گنہگار ہے۔ یہ اسلام کی اقتصادی تعلیم کی بنیاد ہے۔ سورۃ الانعام کے آخری حصے میں توحید کے دلائل، حلال و حرام کے احکام، وصایائے اسلام یعنی 6 بنیادی احکام اور انسانی خلافت کا تصور۔ قرآن مجید ہماری زندگی کا آئین ہے، اس کے ہر لفظ میں ہدایت ہے۔ سب سے گزارش ہے کہ روزانہ قرآن کی تلاوت کریں، ترجمہ پڑھیں اور تفسیر سے استفادہ کریں۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔